बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 2 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन है नाज़रीन। अहम मालूमात हैं जो ख़बरें आज की हैं, उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। एक तो पाक ईरान बॉर्डर पे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जो मास्टरमाइंड समझा जाता था, BLA का दहशतगर्द जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में भी शामिल था, पाक ईरान बॉर्डर पे जो कार्रवाई की गई है उसमें झड़प हुई है और उसमें जो अहम कमांडर मास्टरमाइंड है उसको हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बलूचिस्तान में ही हुज़दार में जो कल 20 से ज़ायद शिदत पसंद दहशतगर्दों को, BLA के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। अब खुज़दार और ज़हरी का इलाके जो हैं वो मुकम्मल तौर पे क्लियर कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता एक माह से मुसलसल यहाँ पे ऑपरेशन चल रहे थे और BLA के दहशतगर्दों का मुख्तलिफ़ इलाकों में उनके ठिकाने मौजूद थे और वो बाज़ारों में घूम के इलाके पे कब्ज़े के दावे कर रहे थे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ आज़ाद कश्मीर में नाज़रीन 3 दिन से हम मुसलसल कह रहे हैं कि इसमें मुज़ाकरात होने चाहिए, हालात ख़राब हो रहे हैं। पड़ोस में इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब हों। कल 9 अफराद की शहादत के साथ आज मुज़ाकरात का ऐलान जो है वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे कर दिया गया है और मुज़ाकराती कमेटी जो वफाकी वज़राओं पे मुश्तमिल है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वज़राओं पे, उनको हेलीकॉप्टर में मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचा दिया गया है और मुज़ाकरात, उम्मीद है कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो मुज़ाकरात पे आमादा हो जाएगी और मसाइल का हल निकल आएगा। मामला ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। और साथ नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम पे हज़ारों की तादाद में शिदत पसंद दहशतगर्द मौजूद हैं, मगर जो बड़ी ख़तरे की घंटी है वो अफ़गान तालिबान जंगजू जो है वो ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप वीडियो को पसंद करते हैं तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा पे बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो इस टाइम पे शिदत पसंदी दहशतगर्दी हो रही है, कोई दो राय नहीं है कि अफ़गानिस्तान के हालात के साथ पाकिस्तान के हालात जुड़े हैं और वहाँ पे तालिबान की हुकूमत, अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत जो किसी ज़माने में जैसे ही आई 2021 में, तो पूरी दुनिया चीख रही थी कि ये पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं। बहरहाल उस डिटेल में जाना नहीं चाहता। अशरफ गनी और हामिद करज़ई के अदवार में भी हमारे ताल्लुकात कुछ मिसाली नहीं रहे। इनसे उम्मीद थी कि 2021 में इनकी हुकूमत बन जाएगी तो पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, कम से कम हमारे बॉर्डर पे दुश्मन मुल्क के जासूसों को जगह नहीं दी जाएगी। उससे उल्टा हुआ और अफ़गान तालिबान जो है इस सरहद पे जो शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, कुरम, खैबर एजेंसी के मुमंद, बाजवड़, चतराल, दीर, इन इलाकों में जो हमारे बॉर्डर हैं और बलूचिस्तान का जो 1160 किलोमीटर का बॉर्डर है, टोटल 2640 किलोमीटर के इस बॉर्डर पे दहशतगर्दी को बढ़ावा देना और वहाँ से फिर अपने शिद्दत पसंद दहशतगर्द पाकिस्तान में भेजना और TTP में उनकी शमूलियत करना, उनको ट्रेनिंग देना और पाकिस्तान में हमले करना, तो ये मुसलसल जो है वो पाकिस्तान में किया जा रहा है। और बदकिस्मती से इसमें अफ़गान तालिबान की हुकूमत के चंद अनासर जो हैं वो उसमें मुलविस हैं। उनके माबैन आपस के भी इख्तलाफात हैं, मगर उस पर बाद में बात करते हैं नाज़रीन। मगर बड़ा मसला जो हमें आ रहा है अब, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसको बड़ा ख्याल करना पड़ेगा कि आपके मुल्क में एक अंदाज़े के मुताबिक इस टाइम पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जनूबी अज़ला में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में 7 से 8 हज़ार के लगभग जो है वो TTP के जंगजू जो मुकर्रदन तंजीमें हैं, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, लश्कर इस्लामी, जमातुल हरार, TTP, इनकी ज़िली तंजीमें जो हैं उनके 7 से 8 हज़ार शिद्दत पसंद दहशतगर्द मौजूद हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद जो है वो अफ़गान शिद्दत पसंद जंगजुओं की है। तो ये बड़ी ख़तरे की घंटी है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को जो सबसे अहम काम करना होगा उस पर काम हो भी रहा है कि जो शुमाली वज़ीरिस्तान का और जनूबी वज़ीरिस्तान का 180 किलोमीटर का बॉर्डर जो और जो 190 किलोमीटर, तकरीबन दोनों ही 180-190 किलोमीटर के बॉर्डर हैं जो पक्तिका और खूस से वहाँ पे लग रहे हैं,
ان کو دیکھنا پڑے گا زیادہ تر پہ، وہاں پہ زیادہ تر شدت پسند دہشت گرد وہاں سے داخل ہو رہے ہیں، اس بارڈر کو مینیج کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی دوسری طرف ناظرین باجوڑ کا جو 50-54 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے، اس سائڈ پہ کنڑ ہے، وہاں سے جو مامون میں یہاں پہ آپریشن چل رہے ہیں خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے، لوئے مامون میں اور مامون کے جو باجوڑ کی 7 تحصیلیں 6 تحصیلیں، باقی وہاں پہ امن ہے، اور جہاں پہ بدامنی ہے وہ یہ 2 تحصیلیں ہیں، مامون اور لوئے مامون، جو افغانستان کے ساتھ لگ رہے ہیں، وہاں پہ آپریشن چل رہے ہیں۔ جو 54 کلومیٹر کا وہ بارڈر ہے اس کو کور کرنا پڑے گا، اور جو خیبر کا ہے جہاں پہ اب تیرا میں واقعات کو آپ دیکھ رہے ہیں، 65 کلومیٹر کا ناظرین یہ جو بارڈر ہے اس کا بڑا خیال کرنا پڑے گا، یہ ننگرہار کے ساتھ یہ بھی لگتا ہے۔ اسی طرح ناظرین جو مومن کا بارڈر ہے یہ بھی 64 کلومیٹر کا، یہ بھی ننگرہار، زیادہ تر ننگرہار کے ساتھ، کنڑ کے ساتھ، پکتیا، پکتیکا، ہوست، ان کے ساتھ ہمارے بارڈر لگ رہے ہیں، اور یہاں سے افغان اور پاکستان کے جو ٹی ٹی پی کے شدت پسند دہشت گرد ہیں جو افغانستان میں موجود ہیں، وہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، تو پاکستان سیکیورٹی فورسز کو ان علاقوں کو کور کرنا پڑے گا۔ اب 1400-1450 چوکیاں تو ان بارڈر پہ ہیں، مگر یہاں پہ فوکس زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ دراندازی ہوتی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، اور افغان طالبان کی نگرانی میں ہوتی ہے، اور پاکستان ایک طرف سے بارڈر کو مینیج کر رہا ہے، جو بڑا مشکل ہو رہا ہے پاکستان کو۔ مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ اس سائڈ سے وہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی کو واچ کرتے ہیں، اور ان کو پھر دراندازی کا موقع دیتے ہیں اور پاکستان میں داخل کرتے ہیں۔ اب بھی 5-6-7 ہزار موجود ہیں، اور جب یہ ایسا بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ واپس بھی چلے جاتے ہیں، مطلب بارڈر کی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ جگہ جگہ سے فینسنگ کو کاٹ کے وہاں سے پھر یہ واپس بھی 2-3-4 مہینے ادھر گزار کے دہشت گردانہ واردات کر کے پھر وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم نے ناظرین سابقہ خیبر میں دیکھا، تیرا میں، جب عمائدین نے وہاں پہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں پہ گئے اور وہاں پہ ان کو کہہ دیا کہ ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ، ورنہ یہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، خدا کے لیے قرآن پاک ہاتھ میں لے کے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان میں اپنے کمانڈر سے بات کریں گے، بغیر کمانڈر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر بعد میں انہوں نے بات مان لی۔ خیر، تو یہ کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ان سب کے جتنے بھی خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ شمالی جنوبی وزیرستان، جنوبی اضلاع میں شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، کرک، بنو، لکی مروت، ان علاقوں میں جتنے بھی یہ شدت پسندی کا رویہ ہو رہی ہیں، یا ایون باجوڑ کو ملا لیں، دیر کو ملا لیں، ان علاقوں میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، خیبر کو ملا لیں، مومن کو ملا لیں، ان علاقوں میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان میں افغانستان کی طرف سے انسٹرکشن ہوتی ہے۔ تو افغان طالبان سے تو پاکستان کے تعلقات کافی خراب ہو گئے۔ بہرحال ایک سفارتی رابطہ ہے پاکستان کا، اور کوئی نہ کوئی راستہ اس کا نکالنا پڑے گا، اور افغان طالبان کو بھی اس بار اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات کی نوعیت جو خرابی اس ٹائم پہ موجود ہے وہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ ہے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا، اور اس میں آپس کے اختلافات طالبان کے آپس کے شروع ہو گئے۔ انٹرنیٹ کو بند کرنا، انٹرنیٹ کو ناظرین بند کیا گیا تھا، اور یہ ملا ہیبت اللہ خونزادہ جو وزیر اعظم بھی نہیں ہے مگر وہاں پہ امیر المومنین ہے، راج ان کا چلتا ہے، اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ جو وزراء ملا یعقوب ہیں، یا جو امیر خان متقی وزیر خارجہ ہیں، اور جو وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی، پچھلے دنوں خبریں چل رہی تھی کہ سراج الدین حقانی کو جو ہے وہ برطرف کر دیا ہے، وہ خبریں بھی ناظرین غلط ثابت ہوئی، مگر اختلافات کافی شدید ہیں۔ انٹرنیٹ کو فوری طور پہ بند کرنے پہ بھی اختلافات ہوئے، اور یہ انٹرنیٹ ناظرین اب جو ملا ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ یہ انٹرنیٹ میں ہم فائبر پرانا ہو گیا تھا، ہم وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ اس طرح کی کوئی بات تھی نہیں، یہ چھپا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ جو بچیوں کو تعلیم، ملا ہیبت اللہ خونزادہ جو ہے وہ بچیوں کی تعلیم کے سخت خلاف ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ آن لائن طریقے سے غیر بیرونی ممالک سے ان بچیوں کو آن لائن جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے، اور اس پہ فحاشی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا ان کی معلومات جو ہیں وہ لیک ہو رہی تھی۔ انہوں نے آسان راستہ سمجھا کہ اس کو جو ہے مکمل طور پہ ختم کر دیتے ہیں۔ بہرحال پریشر اتنا بلڈ اپ ہوا کہ یہ تو ہم پھر پوری دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے، ہمارا پورا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ پھر ان کو سمجھایا گیا، بٹھائے گئے، ان کی سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی تھی، ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھیں اس طرح سے دنیا چل رہی ہے، یہ ماڈرن دور ہے، تھوڑا حالات خراب ہو جائیں گے، انٹرنیٹ کی ہماری حکومت کو بہت ضرورت ہے۔ پھر جا کے کہیں پہ انٹرنیٹ کو کھولا گیا۔ ناظرین پاکستان میں جو ایک کوئٹہ میں جو پرسوں دھماکہ ہوا تھا، اور
کلیم کر رہے تھے BLA کے دہشت گرد، وہ TTP نے کلیم کر دیا ہے کہ TTP نے باقاعدہ اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ پاکستان نے پاک ایران بارڈر پہ بھی جو ایک دہشت گرد تھے کمانڈر عبدالرزاق عرف ناکو، جو ماسٹر مائنڈ سمجھے جاتے تھے، BLA کے ایک اہم کمانڈر تھے اور کافی حملوں میں ملوث تھے ناکو، اور یہ بھرتیاں مسلسل جو ہے وہ BLA میں کرواتے تھے، اور ان کو جو ہے ان کے بارے میں اطلاعات تھی ایران کی طرف سے، وہاں سے ان کو بھگایا گیا، پھر یہاں سے پاکستان سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی اور جھڑپ ہوئی اور پاکستان نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو ایک بڑی کامیابی پاکستان کو ہاتھ لگی ہے کہ ناکو کو ہلاک کر دیا۔ یہ BLA کا اہم کمانڈر تھا جو BLA میں بھرتیاں کراتا تھا۔ BLA میں ناظرین اس ٹائم پہ 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000 8,000 کر لیں، اتنے ہی بلوچ ہوں گے، کیونکہ 1 کروڑ 90 لاکھ کی آبادی میں 47-48% جو ہے وہ بلوچوں کو کر لیں، 45% کر لیں، رفلی حساب بتا رہا ہوں، آپ گوگل پہ پھر دیکھ لیں، اتنا ہی تقریباً 40-42% پٹھان بھی وہاں پہ ہیں، باقی مری اور زہری اور کئی قبیلے وہاں پہ جو ہے مزاری اور بگٹی اور وہ آباد ہیں۔ مگر اس میں بھی پھر جو بلوچوں میں بھی پھر زیادہ تعداد ہے، تقریباً 70-80 لاکھ بلوچ پہلے سے نکل گئے ہیں۔ کوئی سندھ میں رہ رہا ہے، کوئی پنجاب میں رہ رہا ہے، کوئی بیرونی ممالک میں رہ رہے ہیں، اور چند جو میرے خیال سے اگر آپ ٹوٹل اندازہ لگا لیں تو 3-4 ہزار 5 ہزار کے قریب نہیں ہوں گے، جن کو فنڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ بلوچ باہر بیٹھ کے کمپین بھی کرتے ہیں۔ افغانستان سے بھی کمپین ہو رہی ہے، انڈیا سے بھی کمپین ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور اب آگے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 28,000 بلوچ جو ہے اس ٹائم پہ پاک فوج میں کام کر رہے ہیں۔ تو بلوچستان جو ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ بھی لگ رہا ہے، کیونکہ یہ 5 ہزار 6 ہزار یہ بلوچ جن کو پیسے دیے جا رہے ہیں، جو دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے بلوچستان میں، اس کا خاتمہ ممکن ہے اگر ان سینئر پولیٹیشنز کو بٹھایا جائے اور سیاسی طور پہ اس کا حل نکالا جائے، تو مجھے امید ہے کہ اس کا راستہ نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ حالات ناظرین اب دوسری طرف جا رہے ہیں کہ اسی طرح دھماکے ہوتے رہیں گے، ان پہ حملے ہوتے رہیں گے، پھر 2-4 مارے جائیں گے، پھر 2-4 یہاں پہ آ کے مختلف اضلاع میں، خضدار میں اور زہری میں 10 ایک جگہ پہ 10 دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ کون جو BLA کے بعض شدت پسند دہشت گرد ہیں وہ شاہراہیں بند کر دیتے ہیں، پٹڑیوں پہ جو ہے وہ دھماکے کرتے ہیں، بلاسٹ کرتے ہیں، اس کو اڑاتے ہیں، سرکاری عمارات اسکولوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ تو وہ کون کر رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ سینکڑوں آ گئے ہیں، TTP کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں ہے، وہ زیادہ تعداد میں اس ٹائم پہ ہیں۔ اور یہ جو میں BLA کے 5-6 ہزار کی بات کر رہا ہوں، تو ناظرین یہ 5-6 ہزار سرکار کی طرف سے 2,1200-1,500 کی فگر پیش کی جا رہی ہے، اور یہ سارے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ خطرہ زیادہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ TTP سے ہے، جو بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں بھی ہے، جیسے کوئٹہ کا ذمہ داری انہوں نے قبول کر لی، FC پہ جو ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا، اور خیبر پختونخوا پورا جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ طالبان شدت پسند دہشت گرد یہاں پہ زیادہ ہے۔ ناظرین جو اس ٹائم پہ آزاد کشمیر میں چل رہا ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ ہم پہلے بار بار کہتے رہے ہیں کہ یار مذاکرات کریں، آخر میں آپ نے مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا ہے، تو پھر یہ 8-9 شہادتیں جو ہو گئی ہیں پولیس کی اور عام شہریوں کی، سویلین کی، کیا ضرورت تھی اتنی بکھیرا کھڑے کرنے کی؟ اگر آپ نے مذاکرات کرنے تھے جو لازمی کرنے پڑتے ہیں تو پہلے کر لیتے، ان کو پہلے دن سے بٹھا لیتے، کیونکہ یہ آزاد کشمیر جو ہے انتہائی حساس علاقہ ہے، یہاں پہ ہماری ساری فوج پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ پاکستان جو ہے انڈیا کی نظریں ہیں، اور وہ مسلسل پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ ہم مقبوضہ کشمیر کی خبریں جو ہیں وہ ظلم بربریت کی وہاں پہ خبریں دیکھتے ہیں، وہاں پہ اصل میں بربریت ہو رہی ہے، یہاں پہ تو مطالبات حکومت سے کیے جا رہے ہیں اور وہ مطالبات مانے نہیں جا رہے، اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے جو ایک جمہوری ملک میں ہوتا ہے، مگر اس کو انڈیا بڑا چڑھا کے پیش کر رہا ہے۔ ایک تو ناظرین یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ کشمیر کی حکومت کے خلاف ہے، نہ کہ آزادی کی تحریک ہے، پروپیگنڈے مختلف پھیلائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے جو اس ٹائم پہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے کہ یار یہ ہمارے 38 مطالبات ہیں، جس میں زیادہ علاقے کی
علاقے کے حوالے سے مطالبات شامل ہیں. کچھ ایسے مطالبات ہیں جس کے لیے آئینی ترامیم کرنی پڑے گی. کچھ ایسے مطالبات ہیں جو ابھی نہیں مانے جا سکتے، مگر بہرحال ان کو ٹائم پہ مان لینا بہتر تھا. ان کا کہنا ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے کہ یار 53 دن کے ہماری ممبران ہے، اس میں جو 12 ہیں محسوس نشستوں والے جو مہاجرین کے نام سے جموں کشمیر سے آئے ہیں، ان کو ختم کریں، اور 8 مخصوص نشستیں ان کو ختم کریں. یہ 20 نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ناظرین کہ یہ 53 ہیں، ان میں 34 جو ہیں وہ وزیر ہیں، 10 ان کے مشیر ہیں، 44 ہو گئے، ایک وزیر اعظم اور ایک صدر ہے، 46 ہو گئے. تو پورے کے پورے جو ہے وہ ہمارا 310 ارب کا جو بجٹ ہے وہ پورا کہ پورا تقریباً 50% سے زائد تو یہ خرچہ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ وہاں پہ بجلی کے حوالے سے جو 5 KVA جو صنعتی زون کمرشل کے لیے بجلی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ اب بول رہے ہیں کہ ہم کو جو پہلے آپ نے 4-5 روپے کا یونٹ دیا ہے، اب ان کو بھی ایسا دیا جائے. تو وہ تو عام عوام کے مسائل اس لیے نہیں لگ رہے کہ وہ تو آپ کمرشل اور صنعتی پلازوں والوں کو اور فیکٹری والوں کو فائدہ دے رہے ہیں. بہرحال ان کا مطالبہ بھی بیچ میں شامل کیا گیا ہے. مگر 40 لاکھ کی آبادی ہے ناظرین، ہم بار بار کہتے ہیں پشاور سے کم آبادی ہے، پنڈی سے کم آبادی ہے. ایک ڈپٹی کمشنر پشاور کو اور پنڈی کو اور مردان کو کنٹرول کرتا ہے. اس طرح یہ جو ہم نے یہاں پہ 53 تو ہم نے ان کے MLA ڈال دیے ہیں، چیف سیکرٹری ان کو دیا ہوا ہے. درجنوں کے حساب سے AC اور DC ہر ضلع میں ڈیفینیٹلی 35 ہیں، تحصیلیں ہیں، 10 ضلع ہیں، تو درجنوں کے حساب سے AC اور DC ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ حالات جو ہیں وہ درست نہیں لگ رہے، اور عوام اب بھی شکایات کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کرپشن زیادہ ہو رہی ہے اور ہم یہ معاملات کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں ناظرین، وفاق اپنا 200 ارب روپے کا خرچہ، ان کا اتنا بجٹ ہے نہیں. سارا جو وفاق ہے وہ مدد کرتا ہے، تقریباً 200 ارب روپے جو ہے وہ سالانہ وفاق ادا کرتا ہے ان کو. بجلی ان کو 4 روپے 5 روپے یونٹ ملتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ بجلی جو ہے وہ کئی گھنٹے نہیں ہوتی. وہ پاکستان میں بھی یہی حال ہے، بجلی نہیں ہوتی، مگر ہمیں 64-65 روپے کی ملتی ہے اور آپ کو 4 روپے کی ملتی ہے. آپ کو جو انسینٹیوز مل رہے ہیں آٹا دیگر معاملات میں، آپ بڑی جو ہے وہاں پہ مطلب مہنگائی جو ہے وہ اس ٹائم پہ پورے پاکستان میں ہے سوائے آزاد کشمیر کو چھوڑ کے. مگر ان کے مطالبات ہیں، ان کا سٹیٹس جو ہے وہ خصوصی ہے، بڑا خیال کرنا چاہیے اور حالات کو خرابی کی طرف کم از کم نہیں لے کے جانی چاہیے. کیونکہ یہ کشمیر کے عوام جو ہے یہ اپنے مطالبات میں ڈٹ گئے. اب شہادتیں ہو گئی ہیں، کسی بھی طور پہ یہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے. رانا ثناء اللہ، قمر زمان کائرات، طارق فضل چودھری، مذاکرات کی حکومتی ایک ٹیم جو ہے وزیر اعظم نے نوٹس لیا اور ہیلی کاپٹر میں آ کے مظفر آباد میں اتر گئے. مگر ایک طرف مذاکرات کے لیے اتر گئے، دوسری طرف ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے قریب جو ان کے احتجاجی مظاہرین تھے اور خواتین تھیں، ان پہ جو ہے وہ دھاوا بولا گیا ہے، لاٹھی چارج کیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے. ان کو بہیمانہ انداز سے جو ہے وہ ان پہ تشدد کیا گیا ہے. تو مذاکرات ہونے چاہیے. یہ کون ہے جو حالات کو خراب کر رہا ہے؟ خدا کے لیے حالات کو خرابی کی طرف نہ لے کے جائیں. یہ آگے جا کے اب بڑے مسائل کریٹ کر سکتا ہے. ہر حال میں یہ مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. تیسرا چوتھا دن ہے اور یہ جو وہاں پہ کشمیر کی حکومت ہے، جو حالات بنتے جا رہے ہیں اس کے مطابق تو کشمیر کی حکومت آلموسٹ ان کا وجود نہیں ہے. اگر ان کا وجود ہوتا، آپ ایک جگہ پہ ایک تو اپوزیشن کو آپ نے ختم کر دیا. کہیں پہ بھی ناظرین میں بار بار کہتا ہوں کہ حکومت کے مقابلے میں اپوزیشن ہوتی ہے تبھی حکومت چلتی ہے. آپ نے وہاں پہ اپوزیشن کو ختم کر دیا مکمل طور پہ کشمیر میں. اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ویکیوم جو ہے وہ کوئی اور فل کر رہا ہے، وہ پورا نہیں ہو رہا. اب جو بیٹھے ہیں اقتدار میں اس ٹائم پہ وہ عوام میں نہیں جا سکتے. اگر عوام میں جا سکتے ہوتے تو یہ لاکھوں لوگ کیوں نکلتے؟ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت کی اتنی حیثیت نہیں ہے. یہ حکومت ختم ہو سکتی ہے اور وہ لگے ہیں. تو ان کو مزید خرابی کی طرف نہ لے کے جائیں. مذاکرات ہوں تاکہ یہ آگ جو ہے پورے پاکستان میں نہ پھیلے. اس کو وہیں پہ کنٹرول کر لینا چاہیے. یہ 38 مطالبات ہیں. ان کے زیادہ مطالبات تقریباً پہلے ہی مان لیے گئے تھے، مگر یہ مکمل جتنے بھی مطالبات ہیں اسپیشلی اڑے ہوئے ہیں 5 KVA پہ. اور یہ جو خطرناک بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کے ہی لوگ
کشمیر کی پولیس، کشمیر کی فوج وہی ہمارے محافظ ہوں گے اور ہمارے کشمیر میں دیگر افراد، دیگر فورسز جو ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ یہ ایک ناجائز مطالبہ ہے، ان کو سمجھانا پڑے گا، مل بیٹھ کے ان سے بات کی جا سکتی ہے، اور جو 12 نشستوں کی مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس بارے میں بھی ناظرین بات کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں یہ آئین میں ترمیم کرنی پڑتی ہے۔ 1 سال بعد تو آپ کے الیکشن ہیں، الیکشن ہوں، اس کے بعد پھر آئینی ترامیم لے کے جائیں۔ پاکستان کی حکومت بھی آپ کی مدد کر رہی ہے، ایک راستہ نکالنا پڑے گا۔ انڈیا پروپیگنڈے کر رہا ہے، وہ اس کو دوسری طرف موڑنا چاہ رہا ہے، حالانکہ یہ خالصتاً آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف ان کا ریفرینڈم ہے۔ تو ان کی یہ مطالبات ہیں، یہ کوئی پاکستان کے خلاف خدا نخواستہ کوئی ایسا یا کوئی آزادی وغیرہ کا مارچ ہے نہیں جس طرح پہ پروپیگنڈے کی جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ کل ناظرین اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔